सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तवरिजन फ़ीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हुसैनी चैनल के हवाले से आज एक तारीख़ी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। इस प्रोग्राम की मुनासिबत से सबसे पहले मैं अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में ताज़ियत पेश करता हूँ चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के सिलसिले से, और आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हुसैनी चैनल के हवाले से ताज़ियत पेश करता हूँ। आज हमारा 25 मुहर्रम के सिलसिले से जो प्रोग्राम है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना क़मरुल हसन साहब, जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर हमसे बात करेंगे, और जिससे बच्चे जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं मुस्तफ़ीद होंगे, मोमिनीन भी कुछ हद तक इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे। आइए ताज़ियत पेश करते हैं आगा की खिदमत में। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम अरकान हुसैनी चैनल और मोमिनीन की तरफ से आपको ताज़ियत पेश करते हैं चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के सिलसिले में। आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश कर तमाम शियान हैदर करार, बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में इमाम का पुरसा पेश करते हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप आगा ताज़ियती कलिमात पेश कर दें मोमिनीन की खिदमत में हुसैनी चैनल के हवाले से, ताकि हम सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिही व मा अला अहलिहा। अम्मा बाद, क़ाला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अद्दुआ यदफ़उल बला अन्नाज़िल व मा यंज़िल। हाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुरसोश शहादत पे हम ताज़ियत पेश करते हैं, बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, कि जो मौला का वारिस भी है और अज़ादार भी है, और ता क़यामत ये अज़ा रहेगी और ये अज़ादार रहेंगे। मौला हमें शरफ़ बख्शे कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी अज़ादारी में सर्फ़ करें, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो मिशन था करबला में, उसके ऊपर अमल करें। हमारा सबसे पहला सवाल है, क्योंकि बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो कि चौथे इमाम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं सबसे बड़े, आपको किन अलक़ाब से जाना जाता था? इमाम अलैहिस्सलाम के जो मशहूर अलक़ाबात हैं उसमें से ज़ैनुल आबिदीन है, और जैसे कि रवायत में है कि पहले तो मैं अपने बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, खूबसूरती। इमाम अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे, और अक्सर इमाम के वाक़यात मिलते हैं कि जब आप इबादत में मशगूल हुआ करते थे तो फिर ये ख़बर नहीं होती थी कि क़फ़स-ए उनसरी से रूह परवाज़ कर चुकी है या अभी जान बाकी है, ऐसा महसूस ही नहीं होता था। इमाम इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते थे इबादत में कि जी हाँ, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था। अभी हम आपके लिए अर्ज़ करेंगे, जैसे कि इमाम को सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ अपने बच्चों के लिए, क्यों कहा जाता था कि आप ज़ैनुल आबिदीन हैं। इमाम नमाज में इबादत खुदा में मशगूल थे, इस कदर मशगूल थे कि उसी दरमियान में एक अजदहा जो शैतान होता है, अजदहे की सूरत में आता है और आपके पैर के अंगूठे को चबाना शुरू कर देता है, लेकिन नमाज में ज़रा भी फ़र्क नहीं आता है और इमाम उसी इन्हमाक से, उसी खुलूस नियत से इबादत अंजाम दे रहे होते हैं। आखिर में वो आजिज़ हो जाता है और जब इमाम फ़ारिग़ होते हैं तो उसको हटाते हैं और एक फिर हातिफ़ गैबी, एक आवाज़ गैबी आती है 3 दफ़ा कि आप
زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، اسی کے بعد سے آپ کا نام زین العابدین لقب پڑ گیا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام صرف یہی نہیں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت مشغول تھے، گھر میں آگ لگ گئی، اس کے بعد لوگوں نے خوب شور مچایا، لوگوں نے بتایا کہ ارے آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لیکن امام نماز میں مستقل مشغول رہے۔ جب نماز تمام کر چکے تو لوگوں نے کہا بتائیے اتنی آگ لگی ہوئی تھی اور آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کی آگ اس جہنم کی آگ کے سامنے کچھ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک میسیج دے رہے ہیں اس میں جی، کہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں، اور اس میں دو میسیج ہیں، ایک میسیج تو یہ ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے عذاب کا تو اس دنیا کی آگ سے آپ اندازہ لگائیے، اور دوسرا میسیج اس میں یہ ہے کہ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ خدا کی پناہ میں چلے گئے تو پھر آپ پریشان نہ ہوئیے، چونکہ ہر چیز کا خالق ہوا ہے۔ جی امام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام کے بارے میں جیسے آپ نے پوچھا کہ سید سجاد کیوں کہا جاتا ہے، آپ اتنا سجدہ کرتے تھے، یعنی کثرت سجدہ کی بنا پر روایت میں ہے کہ جب بھی امام کو کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے، کوئی بھی خدا کی نعمت دیکھتے تھے تو آپ سجدہ کرتے تھے، کوئی بھی اچھی چیز، اس قدر نماز امام سجدہ فرماتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کو سید الساجدین کے علاوہ ذو الصفنات ایک لقب دیا گیا ہے۔ ذو الصفنات یعنی گٹوں والا، جب اونٹ بیٹھتا ہے تو جو جو چیزیں اس کی زمین پہ لگتی ہے وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، اس کو گٹا کہا جاتا ہے، تو اس جگہ کو صفنات کہا جاتا ہے۔ تو امام کہا جاتا ہے گٹوں والے، یعنی اتنے سجدے ہوتے تھے امام کے، اتنے سجدے ہوتے تھے کہ سال میں 2 سے 3 دفعہ وہ گٹے کاٹے جاتے تھے، اچھا، اتنا آپ سجدہ کرتے تھے۔ کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی بہترین چیز، کوئی بھی نعمت خدا، کچھ بھی انہیں ملتا تھا تو امام سجدہ کرتے تھے، اور یہی پیغام بھی ہے امام کا کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں خدا کا سجدہ کرنا چاہیے، چونکہ سجدہ کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ امام کی سوانح عمری سے بات ہو رہی ہے اور ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہ بھی بتائیں کہ امام کو عابد بیمار کا یہ لقب کیوں دیا گیا، کیا وجہ تھی؟ جیسا کہ آپ نے بھی سنا اور جانتے بھی ہیں کہ عابد، خود ہی یہ لفظ عابد اور عابد بیمار، عابد تو امام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ ہر امام عبادت کرتے تھے، لیکن آپ کے لیے جسے سید الساجدین ہے، مشہور ہے، وہی عبادت کی بنا پہ، تو لفظ عابد تو عبادت کی بنا پہ جڑا ہوا ہے، لیکن جو بیمار کا لفظ اس میں اضافہ ہوا ہے وہ کربلا کے بعد، چونکہ جس مصلحت خدا کی بنا پہ وہاں پہ امام بیمار ہوئے، اور اس بیماری میں جتنی اذیتیں امام نے اٹھائی ہیں اور جتنے مظالم امام پر ہوئے ہیں، اس بنا پہ ان دونوں لفظ کو جوڑ کے انہیں آج چاہنے والے یاد کرتے ہیں عابد بیمار۔ جب بھی کربلا کا تذکرہ آتا ہے تو عابد بیمار سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ بیمار کا لفظ کربلا کے بعد جڑا، نہیں، لقب نہیں ہے، یہ لقب نہیں ہے، لقب نہیں ہے، اس کو لقب جو کہا بنا جاتا ہے دیا گیا ہے، یہ لقب القاب میں سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی امام کی عبادت اور ان کے نام سے منسوب جو القاب ہیں ان کے۔ ہم ایک بات اور آپ یہاں پر کرنا چاہیں گے کہ آپ کے علم اور شجاعت کے جو مراتب تھے وہ بھی ان کو بتائیں آپ۔ امام کے علم اور شجاعت کے مراتب واقعی کربلا میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو ملے گا کہ کس طرح سے امام نے بھرے دربار میں، اور نہ فقط ایک بار، کئی دفعہ، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو، شجاعت آپ دیکھیں، جیسے امام نے کہا اسکت، خاموش، لفظ امام کی زبان سے نکلنا تھا کہ جو اونٹ کے گھنگروں کی آواز وہ تھم جاتی ہے، گلے میں اونٹ کی آواز رک جاتی ہے، لوگوں کا چیخنا چلانا سب خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے حکم پہ لوگ رک جائیں اور جس کے کہنے پہ لوگ حرکت میں آ جائیں۔ اور اس بھرے دربار میں امام نے جو شام کے دربار میں یزید کو بتا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور ہم کیا ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جو بیمار تھا، جس کے سامنے اس کے 18 بنی ہاشم شہید کر دیے گئے، جس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند رہا، ماؤں بہنوں کی یہ حالت، یعنی ذہنی طور سے بھی جسمانی طور سے بھی کتنے تازیان امام کو لگائے گئے،
ہاتھ پیر میں زنجیریں ڈالی گئیں، گلے میں توق، ان تمام اذیت پریشانی اور بیماری کے بعد بھی امام نے بھرے دربار میں بغیر کسی خوف کے، یہ آپ کے لیے بہترین شجاعت کا ایک نمونہ ہے جو امام نے دربار میں وہ جگہ جگہ، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے خود کو پہچانوایا، اپنے کے ساتھ ساتھ جو مقابلے میں بیٹھا ہے اس کو بھی تم بھی سمجھ لو تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں۔ باقاعدہ امام کا خطبہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ ابھی بات کریں گے اس کے سوال کے بعد میں آگے میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں۔ شجاعت کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر اور علم کی بات کی جا رہی ہے۔ امام نے کس طریقے سے امام کی تبلیغ رہی ہے اور واقعات کربلا کے بعد جو دین کو جس طریقے سے امام نے پھیلایا ہے اپنے اصحاب کے ذریعے یا شاگردوں کے ذریعے، اس کو بھی ایک بار بیان کر دیں آپ۔ جیسا کہ آپ نے کہا شجاعت، تو یہ شجاعت ہی ہے کہ چاروں طرف سے دشمن ہیں لیکن ذرا بھی مولا کے دل میں کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے اور بے خوف ہو کے آپ نے پوری بات اپنی کہی۔ جہاں تک تبلیغ دین کا سوال ہے تو واقعات کربلا کے بعد جب یہ اہل حرم رہا ہوئے ہیں تو ماحول بہت زیادہ خراب تھا، بڑی پابندیاں تھیں کہ آپ کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی امامت کا کھلے عام اعلان نہیں کر سکتے، اور تمام مشکلات و مسائل تھے، بلکہ امام پہ نظر رکھی جاتی تھی، مستقل جاسوس لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو امام نے ایک دوسرے طریقے سے تبلیغ دین کی، یعنی تمام چیزوں کو امام نے دعا کے ذریعے سے، آپ نے سنا ہوگا صحیفہ سجادیہ کا نام، جو انہی دعاؤں کا مجموعہ ہے، دعا کے امام نے قالب میں اپنی باتوں کو رکھا اور لوگوں تک وہ یہ سمجھتا رہا دشمن کی مولا تو دعا بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، بہترین دعائیں، ہر ایک چیز پہ، خدا پہ، بھائی سے کس طرح سے رہنا چاہیے، زندگی، آداب معاشرت، تمام چیزوں پہ امام کی دعائیں موجود ہیں۔ تو امام نے دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی اور اس طرح سے تبلیغ کی کہ دنیا ان کی گرویدہ ہونے لگی اور ان کے چاہنے والوں کی بھیڑ بڑھنے لگی۔ واقعات کربلا میں جس طریقے سے امام کو بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، کیا مصلحت تھی، کس وجہ سے؟ بالکل، البتہ اس میں ایک بات ہم اور اضافہ کرنا چاہیں گے۔ بیمار کربلا کا جہاں تک سوال ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کہیں پر کسی نے بھی امام کو بیمار کربلا کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے، اور لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام اس طرح سے آپ انجام دیں، ایک چیز ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے میں بیان کر دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کنیت، ایک چیز ہوتی ہے لقب۔ کنیت اور لقب میں کیا فرق ہے؟ کنیت جیسے آپ اپنی زبان میں ہم کہیں فلانے کے ابا، کیونکہ عرب کے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی ایک نام کے کئی لوگ ہوا کرتے تھے، تو کیسے جدا کیا جائے؟ تو کہتے بھی سے کہ آپ آج کہتے ہیں مثلا فلاں کے ابا کہہ کے بلایا جاتا تھا کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہ صاحب ہیں، تو اسی طرح سے اس کو کنیت کہا جاتا ہے، جیسے ابو الحسن یعنی حسن کے باپ، یہ باپ بیٹے کی وجہ سے جس کا ہوتا تھا وہ نام رکھا جاتا تھا، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ لقب جب کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتا، جیسے بھی آپ نے مجھے پوچھا سید السجاد، تو امام کے سجدوں کی بنا پہ انہیں سید الساجدین یا سید السجاد کو بھی کہا گیا، یا عبادت کی بنا پہ زین العابدین کہا گیا۔ لیکن بیمار کربلا جو ہے، یہ چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے، خیر ہماری یا لوگوں کی عقیدت ہے کہ جب کربلا میں جب آپ بیمار، اچھا آپ یہ بھی غور کریں کہ بیمار کربلا صرف بیمار نہیں ہے، بیمار امام نہیں ہے، بیمار معصوم نہیں ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو امام مصلحتاً بیمار پڑے ہیں کربلا میں، اس کو جوڑ دیا گیا ہے اور اس کو بیمار کربلا، یہ القاب یا لقب میں سے لقب نہیں ہے، یہ امام کا، یہ امام کا لقب نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک چیز ہم اور کہیں گے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ کربلا کے بعد جب کربلا سے امام آئے ہیں تو پھر اس کے بعد امام بیمار نہیں تھے، کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو امام کی بیماری کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے، غمگین ہیں، جی ہاں، غمزدہ ہیں، اسیر ہیں، مظالم ہیں۔ اور امام کے حوالے سے ایک میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ امام کے حوالے سے آج کے زمانے میں جب منت بڑھائی جاتی ہے تو لوگ ہتھ کڑیاں پہنتے ہیں، بیڑیاں پہنتے ہیں، توق پہنتے ہیں، اور یہ بات کہی جاتی ہے بھائی یہ چونکہ امام نے پہنی تھی، تو یہیں پہ کنفیوژن ہے، اچھا امام میں پہنی نہیں تھی، پہنائی گئی تھی، امام پہ یہ ظلم ہوا تھا، اس کو انہوں
ان کے اوپر ستم ہوا، اس کو انہوں نے ستم کو برداشت کیا تھا، خوشی نہیں تھی امام کی۔ امام کی کیا خوشی تھی کہ اتنے مصائب ہونے کے بعد بھی امام کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ تو کردار امام یہ ہے کہ ان کی عبادت نہیں ختم ہوئی۔ یا کردار امام کی بات آئی تو میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب امام واقع کربلا کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخص بہت ہی بھوک و پیاس کے عالم میں امام کے پاس پہنچا، امام نے اسے پانی پلایا، سیراب کیا، سب کچھ کیا، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم میرے علی اکبر کے قاتل ہو۔ وہ حسین بن نمیر تھا۔ تو یہ کردار ہے امام کا کہ اگر دشمن بھی آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، یا کتنی بھی سختیاں ہو جا رہی ہیں آپ خدا کو فراموش نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کام جو ظالموں نے ظلم کیا ہے امام کے ساتھ، ہم لوگ اس کو نہ ادا کر کے وہ کام جو امام نے کیا ہے ہمیں اس کے ذریعے سے امام کی سنت کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر الحسن صاحب، جو کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات پاک پر ہم سے بات کر رہے تھے۔ بچوں نے جس طریقے سے اس پروگرام کو دیکھ کر جس طرح سے مستفید ہوئے ہیں، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آپ سبھی نوازیں۔ آئیے چلتے ہیں اب خواہر کلثوم فاطمہ نقوی کی خدمت میں، جو منظوم نذران عقیدت پیش کر رہی ہیں بارگاہ امام مولا سجاد علیہ السلام میں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں اور اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی نشست میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے، عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے، نامار سکینہ کو تماچے ستمگر، نامار سکینہ کو تماچے ستمگر، احساس یتیمی بھی بڑی سخت سزا ہے، احساس یتیمی
سزا ہے، شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بنت علی کو، شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بنت علی کو، کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ تو کیا ہے، کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ تو کیا ہے، زنجیر کی آواز ابھرتی رہی شب بھر، زنجیر کی آواز ابھرتی رہی شب بھر، اس قیدی کو کیا روگ ہے، کیوں جاگ رہا ہے، اس قیدی کو کیا روگ ہے، کیوں جاگ رہا ہے، بہتا ہے شب و روز لہو آنکھوں سے اب تک، بہتا ہے شب و روز لہو آنکھوں سے اب تک، سجاد نے تشہیر کا وہ زہر پیا ہے، سجاد نے تشہیر کا وہ زہر پیا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہیں، بے پردہ حرم ساتھ ہیں، اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت